हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पहला मैंने अस्सलाम वालेकुम मैंने मिले से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कल से आप लोगों ने तो देखा था अमाया और डालिया लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि अमाया और डालिया जब प्लेन में बैठे होते हैं तो उनकी दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं। यहाँ पे अमाया आलिया का हाथ थामती है, उसे बोलते हैं कि जान घबराना नहीं और डालिया अमाया को बोलते हैं कि जान घबराना नहीं। दोनों एक दूसरे को रिलैक्स कर रहे होते हैं पर एक्चुअली में इन दोनों की बैंड बजी हुई होती है। अरे यार, पेरेंट्स बनना कोई आसान बात थोड़ी है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं, ना सो पाते हैं ना कुछ खा पाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कैसे ही टाइम गुजरता है और प्लेन लैंड हो जाता है। ओ माय गॉड, जैसे ये लोग लैंड करते हैं इनकी दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। आलिया तो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि उसके हाथ से बैग भी गिर जाता है जो उसने उठाया हुआ था। तो माया उसे बोलती है कि शांत रहो, हाँ इतना मत सोचो। आलिया बोलती अरे पर मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। माया बोलती हाँ सब जानती हूँ। और फिर माया बैग पकड़ लेती है तो आलिया बोलती अरे नहीं मैं ले लूँगी। माया बोलती अरे रहने दो, कोई बात नहीं मैं ले लूँगी। तो ये दोनों जो है वहाँ से टैक्सी करते हैं और एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ जाके ये दोनों फ्रेश होते हैं। दोनों ऐसे बैठे ही थे कि तभी अमाया ऐसे आलिया की गोद में लेट जाती है और कहती है कि अच्छा जान सुनो ना। आलिया बोलती हाँ बोलो। अमाया बोलती थोड़ा सा तो घबरा रही हो ना। आलिया बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नहीं घबरा रही। मैं बोलती अरे कोई बात नहीं जान बोल दो ना। तो आलिया बोलती मैं घबरा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ। आई मीन हाँ खुश हूँ बेबी पर घबराहट हो रही है, नर्वस हो रही हूँ यार बहुत ज़्यादा। आई मीन सब कैसे होगा पूरा पूरा पूरे 9 मंथ्स। आई मीन अब कैसे बर्दाश्त करोगी। इतना सारा पेन होगा आपको। मायावती मेरी छोड़ो, आप अपने बताओ आप खुश हो ना कि हम पेरेंट्स मिल रहे हैं। आलिया हाँ वो तो मैं हूँ पर जान वो। मायावती शांत ना, क्यों इतना सोच रहे हो, सब ठीक होगा। आलिया अल्लाह जी बस सही करे सब, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो माया आलिया के हाथ पे किस करती थी और मैं भी डरता भी है। आलिया जान प्लीज़ यार, पहले मैं बहुत घबरा रहा हूँ ऊपर से आप। मैं बोलती अच्छे अच्छे शांत हो जाओ, कुछ खा ले मुझे बहुत भूख लगी है। आलिया बोलती है सॉरी मेरे माइंड से निकल गया, तो मैं अभी कुछ ऑर्डर करती हूँ। तो आलिया ऐसे ही नीचे कॉल लगाती है ऑर्डर करने के लिए, तभी अमाया जो है ले लेती है मोबाइल, कहती है रिसेप्शन पे कॉल करके खाना मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे हम बाहर आए हैं, थोड़ा बाहर घूमते हैं ना, अच्छे से बाहर खाना खाते हैं। तो आलिया मान जाती है, ये दोनों जो है वो चेंज करते हैं और हाथों में हाथ डाले ये होटल से बाहर आ जाते हैं क्योंकि अमाया को वहाँ पे खाना नहीं था। ये दोनों ऐसे थोड़ी सी वॉक करते हैं और तभी इन दोनों की नज़र ना बच्चों पे जाती है जो रोड क्रॉस कर रहे थे। ये दोनों भाग के जाते हैं, उनकी हेल्प करने लग जाते हैं। और आलिया जो है वो एक गाड़ी वाले पे बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है क्योंकि वो बच्चे के पाँव के पास आके ब्रेक लगाता है। आलिया बोलती है अंधे हो क्या, चलानी नहीं आती तो क्यों गाड़ी लेके निकले हो, बड़ी गाड़ी रख ली पर ड्राइवर रखने की तमीज़ नहीं ना, चिल्लाने की तमीज़। तो बहुत ज़्यादा चिल्ला देती है उस पर। अब आया बोलते हैं कि जान शांत हो जाओ, अरे बस भी करो ना, पर आलिया नहीं सुनती है। उस गाड़ी वाले की बैंड बजा देती है और फिर उस बच्चे को बोलती है आप ठीक तो हो ना, और आप ऐसे अकेले रोड क्रॉस क्यों कर रहे हो, और ऐसे उनको से गोल में उठा के रोड क्रॉस कराती है। अमाया देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है और अब तो उसे यकीन हो जाता है कि आलिया मतलब बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेगी। तभी आलिया ऐसे पीछे को मुड़ती है और वो अमाया को देखती है जो उसे देख के स्माइल पास कर रही थी। तो आलिया बोलती क्या हुआ, मुझे देख के हंस क्यों रही हो, चलो ना। तो माया आलिया के हाथ में हाथ डाल देती है और स्माइल करते हुए उसके साथ चल देती है। ये दोनों वॉकिंग तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और आलिया बोलती अब मैं वॉक कर कर ना थक गई, जान खाना है तो बताओ वरना वापस चलो। माया बोलती अच्छा वो देखो वो सामने रेस्टोरेंट दिख रहा है ना, हम वहाँ का खाएंगे। आलिया बोलती पहले कभी खाया है यहाँ का। माया बोलती नहीं। फिर आलिया बोलती आपको कैसे पता यहाँ का खाना अच्छा होगा, हाँ क्या पता यहाँ का खाना उस होटल से खाने से ज़्यादा बकवास हो। माया बोलती अरे प्लीज़ चलो ना मुझे बस वहीं का खाना है प्लीज़ ना। तो आलिया बोलती अच्छा ठीक है बाबा चल रही हूँ। तो ये दोनों जो हैं उस होटल में जाते हैं खाना खाना के लिए। जब वहाँ बैठे थे खाना खा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे फिर से बॉस तशरीफ़ ले आती है, पता नहीं कैसे पर वो वहाँ भी आ जाती है। उसे देख के इन दोनों का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मतलब वो माया को होता है, आलिया कितना नहीं होता। आलिया तो बॉस को देख के थोड़ा स्माइल करती है पर फिर माया को देख के चुप हो जाती है। तो बॉस इन दोनों को बेस्ट ऑफ लक विश करती है क्योंकि वो कहते हैं ना कि बात हवा की तरह फैल जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसे था, वो भी जानती थी ये दोनों यहाँ पे क्या करने आए हैं। वो इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है और उसके बाद जाते जाते वो आलिया के हाथ में एक चाबी दे देती है। आलिया बोलती अरे ये किस चीज़ की कीज़ है। वो उस बोलते तुम दोनों की नई फ्लैट की है, मेरी तरफ से तुम्हारे होने वाले बच्चे का तोहफा।
تب میں نہیں آ سکوں گی کیونکہ میں کہیں جا رہی ہوں، تو ابھی سے ایڈوانس میں گفٹ لے لو۔ تو امایا منع کر دیتی ہے، پر عالیہ بولتی ہے کہ ہاں بوس، وہ صحیح کہہ رہی ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ پر بوس کہتی ہے ارے کم آن یار، اب میں بوس نہیں رہی تو کیا ہوا، تمہاری فرینڈ تو ہوں نا۔ اینڈ ہاں امایا ریلیکس، مجھے اب تمہاری پارٹنر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور ایسے بول کے ان دونوں کو بیسٹ آف لک وش کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب عالیہ اس کیک کو لے کے بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چھوڑو، میں کل واپس کر دوں گی بوس کو۔ میں بولتی ہاں کل واپس کرو گی، مطلب پھر سے کل بوس سے ملنے جاؤں گی؟ تو وہ ارے میری جان ٹھیک ہے نہیں کرتی۔ میں بولتی تو پھر اس کے فلیٹ میں رہیں گے ہم؟ عالیہ بولتی ہاں بیبی بتا دو نا آپ کیا چاہتی ہو، کیوں غصہ کر رہی ہو؟ امایا بولتی ٹھیک ہے اب شام میں جا کے فلیٹ دکھائیں گے، اگر اچھا ہوا تو رہ لیں گے۔ عالیہ بولتی ہاں سچ میں؟ تو وہ کہتی ہاں کیونکہ اب تمہاری بوس بدل گئی ہے، اب وہ تمہیں اس آنکھ سے نہیں دیکھتی ہے۔ عالیہ بولتی اچھا جی، آپ کو کیسے پتا؟ ہو سکتا ہے وہ بھی مجھے اسی نظر سے دیکھتی ہو۔ امایا بولتی میں اچھے سے نظریں پہچانتی ہوں، خاص طور پہ وہ نظر جو آپ پہ آ رہی ہو۔ تو میرے آگے زیادہ مت بولو، کھانا آرڈر کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ عالیہ بولتی اچھا ٹھیک ہے۔ تو عالیہ کھانا آرڈر کرتی ہے اور کھانا آ جاتا ہے، یہ دونوں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اور پھر ٹائم دیکھتے ہیں۔ او مائی گاڈ ٹائم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ بھی تھی۔ اور اس کے بعد یہ لوگ جلدی سے بھاگتے ہوئے باہر آتے ہیں اور ٹیکسی لے کے سیدھا ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ اور جیسے یہ لوگ ٹیکسی سے نیچے اترتے ہیں، او مائی گاڈ مایا کو تو اترنے کا نا بالکل من ہی نہیں تھا، مطلب بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ تو عالیہ بہت ہی آرام سے امایا کو سنبھالتی ہے، اسے گاڑی سے نیچے اتارتے ہوئے بولتی اٹس اوکے جان، سب ٹھیک ہوگا۔ امایا بولتی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں ڈاکٹر یہ نہ بول دے کہ میں ماں نہیں بن سکتی تو میرا کیا ہوگا؟ عالیہ بولتی پھر سے وہی اسٹوپڈ بات، ہاں ہم سارے ٹیسٹ کروا چکے ہیں۔ او شٹ میں تو رپورٹس لانا بھول گئی، ایک کام کرو آپ اندر جاؤ، ہاں میں جلدی سے واپس ہوٹل جا کے رپورٹس لے کے آتی ہوں۔ تو یہ سن کے امایا منع کر دیتے کہ بہت ٹائم جائے گا۔ عالیہ بولتی ارے پر ڈاکٹر سے ملنا ہے اور رپورٹس نہیں لایا، کتنے بڑے اسٹوپڈ ہیں یار۔ اور اس کے بعد یہ لوگ اندر چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی اندر جاتے ہیں ان کا کوئی نمبر نہیں آیا ہوتا، تو اپارٹمنٹ کا ابھی لیٹ تھا، ٹائم تھا۔ اور جیسے ہی ان کا نیم کال ہوتا ہے، ہائے ہمارا عالیہ دونوں گھبرا کے کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ہی بہت گھبرائے ہوئے تھے اور یہ دونوں اندر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ان دونوں کو دیکھتے ہی ہنسنے لگ جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے کہ ان دونوں کا فرسٹ ٹائم ہے۔ اور یہ دو بولتے ہیں کہ ہاں ہمارا فرسٹ ٹائم ہے۔ تبھی عالیہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتی ہے اور اس کے پاس نا وہ ڈاکٹر کا کارڈ ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کا کارڈ دیتی ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، تو وہ ڈاکٹر سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پیشنٹ تھے۔ اب وہ کہتی ہاں مجھے ڈاکٹر کا کال آیا تھا، انہوں نے مجھے تم دونوں کی سچویشن بتائی ہے، ایک ایک چیز بتا چکی ہیں اور میں تم دونوں کی رپورٹس دیکھ چکی ہوں۔ عالیہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تھینک گاڈ بچت ہو گئی، کیونکہ ہم تو رپورٹس لائے ہی نہیں تھے۔ پر وہ ڈاکٹر پہلے ان کی ساری رپورٹ شیئر ساری کر چکی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر بولتی ہے کہ لیکن پھر بھی ایک فارمیلٹی ہوتا ہے یہاں پہ، آپ لوگ کو ایک ٹیسٹ تو مطلب کرنا ہی پڑے گا، جس پہ عالیہ اور امایا دونوں ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر کہتی ہے کہ ایک بات اور ہے جو مجھے آپ دونوں کو بتانی ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا؟ ڈاکٹر بولتی ہے کہ آئی وی ایف پروسیجر کے بارے میں تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے نا؟ تو بولتی جی ہمیں سب پتہ ہے۔ ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی بہت سارے ہیں، کیا ان کے بارے میں جانتے ہو؟ تو مایا چپ ہو جاتی، عالیہ ہوتی ہاں ہمیں ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ تو بولتی ہے ٹھیک ہے تو تم ہو نا امایا کی پارٹنر؟ عالیہ بولتی ہاں میں ہی ہوں۔ تو وہ بولتی ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا اور تھوڑا سا بھی کچھ بھی ایشو ہو فوراً لے کے آنا ہوگا، کیونکہ آئی وی ایف کے بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اور جو سب سے زیادہ پیشنٹس میں دیکھا جاتا ہے وہ انجریز دیکھی جاتی ہے جو نیڈلز کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو یہ تمہیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ عالیہ ہوتی جی میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ تبھی ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیسٹ کا نام لکھ کے دے دیتے ہو جو انہیں ادھر ہی ہاسپٹل میں ہی کروانا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں اور بیچاری امایا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ ٹیسٹ تو سارے ڈیفیکلٹی لکھے ہوئے تھے، ویسے تو آلریڈی وہ سارے ٹیسٹ کروا چکی تھی پر پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر نے یہ ٹیسٹ بولا تھا اسے کروانا ہی تھا۔ یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس ٹیسٹ سے پہلے نا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اسے لٹا دیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کو بلاؤ نا، وہی کریں گی، آپ کیوں کرو گی؟ جب میرا ٹریٹمنٹ وہی کرے گی تو چیک بھی تو وہی کرے گی نا۔ تو نرس ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے ریلیکس، ڈاکٹر تو خود ہی آئیں گی اور وہی کریں گی، میں تو بس آپ کو یہاں تک لے کے آئی ہوں۔
تو امایا تھوڑی شانت ہو جاتی ہے، تبھی 5 منٹ کے اندر وہ ڈاکٹر بھی آ جاتی ہے اور وہ امایا کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اندر تو سب ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور بلڈ ٹیسٹ لکھتی ہے، تو عالیہ بولتی ہے سارے ٹیسٹ تو ہو چکے ہیں، آپ اگین ٹیسٹ کیوں کروا رہے ہو؟ آئی مین کیوں بار بار سے اتنی زیادہ تکلیف دے رہے ہو نا؟ تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ کیا کریے، ہماری فارمیلٹی ہے تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو عالیہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے۔ تو عالیہ مایا کو بلڈ ٹیسٹ کے لیے لے کے جاتی ہے۔ ہائے جب وہ انجیکشن لگاتے ہیں نا بلڈ لینے کے لیے، مایا کی تو جان جا رہی ہوتی ہے۔ عالیہ اس کا ہاتھ تھامتی ہے، اسے شانت کرتی ہے کہ جان پلیز شانت ہو جاؤ، پلیز شانت ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ پر امایا سے زیادہ عالیہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تو انجیکشن لگنے کے بعد امایا بولتی ارے اتنا تو میں نہیں گھبرا جاتی جتنا آپ گھبرا جاتے ہو، آپ نا نیکسٹ ٹائم میرے ساتھ مت آنا جب مجھے انجیکشن لگوانا ہو تو۔ عالیہ بولتی حد ہے یار، کیا ٹھیک ہے بائے میں جا رہی ہوں۔ تو امایا اس کو پیچھے سے ہگ کرتی ہوئی اچھا بابو سوری 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 سوری۔ تو دونوں ایسے ہی روم میں رومانس چالو کر کے کھڑے تھے کہ تبھی وہاں پہ نرس آ جاتی ہے جو انہیں دیکھ کے تھوڑا اسمائل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ دونوں کو ڈاکٹر نے اپنے روم میں بلایا۔ یہ لوگ ڈاکٹر کے روم میں جاتے ہیں، وہیں پہ بیٹھتے ہیں، تبھی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے میں تو رپورٹس آ ہی جائیں گی، تو تب تک آپ لوگ ایک چیز ہے جو کر سکتے ہو۔ تو عالیہ مایا بولتے ہیں وہ تو ڈاکٹر بولتی ہے ہمارے ہاسپٹل کے پاس ایک این جی او ہے اور میں اپنے زیادہ تر پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ وہ وہاں پہ جائے، تھوڑا بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، اور میں آپ لوگ کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ وہاں پہ جاؤ۔ یہ سنتے ہی امایا خوش ہو جاتی ہوگی تھی، ہاں چھوڑ ہم ضرور جائیں گے۔ تو جب امایا باہر چلی جاتی ہے تو عالیہ ڈاکٹر سے ریزن پوچھتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، مطلب اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں جو ماں بننا چاہتے پر کسی بھی کارن سے نہیں بن سکتے، تو وہ یہاں پہ آتی ضرور ہے پر گھبرا جاتی ہے سارا پروسیجر کے بارے میں جان کے۔ تو میں انہیں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ وہ این جی او میں جائیں، وہاں کے بچوں کو دیکھیں تاکہ ان کے اندر وہ جو تھوڑا سا ڈر تھا وہ ختم ہو جائے اور پھر سے ماں بننے کی مطلب جو چاہ ہے نا وہ واپس سے جگ جائے۔ تو اسی لیے مجھے آپ دونوں کو دیکھ کے لگا کہ آپ دونوں کو بھی سخت نیڈ ہے این جی او میں جانے کی۔ عالیہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم دونوں بچوں کے لیے بہت تڑپے ہیں، اب تو ہمیں بچہ ہر قیمت پہ چاہیے۔ تو وہ ڈاکٹر بھی ہنسنے لگ جاتی ہے۔ عالیہ باہر آتی ہے، مایا پوچھتے ہیں کہ آپ اندر کیا کر رہی تھی؟ تو مایا کہتی نہیں کچھ بھی نہیں، سوری عالیہ بولتی نہیں کچھ بھی نہیں، چلے تو یہ دونوں جو ہے وہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہی ہوتے تھے، دونوں پیدل واک کرتے کرتے چلتے ہیں، اور جیسے یہ لوگ این جی او میں جاتے ہیں اور وہاں کی جو کیئر ٹیکر ہوتی ہے اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں ڈاکٹر نے بھیجا ہے، تو وہ سمجھ جاتی ہے اور وہ سیدھا ان لوگوں کو نا مطلب وہ بچوں کا جو پلے ایریا ہوتا ہے نا وہاں لے کے جاتی ہے۔ وہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہاں ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں، کالے کیا گورے کیا ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں جو گر رہے ہوتے ہیں، پڑ رہے ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کی وہ مستیاں وہ سب دیکھ کے نہیں دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ عالیہ بولتی ہے کہ ایک دن ہمارا بیبی بھی دیکھنا ایسے ہی کھیلے گا لیکن گھر پہ۔ یہ دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں اور مایا تھوڑا سیڈ ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ ان بچوں کو دیکھو نا ان کا کوئی گھر بار کیوں نہیں ہے، کتنے برے ہوتے ہیں وہ پیرنٹس جو انہیں یہاں پہ جان بوجھ کے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھگوان جو چیز دے دینا انسان کو مفت میں اسے اس کی کبھی قدر نہیں ہوتی ہے، کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اب ہمیں دیکھو ہم بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اور یہاں تو عالیہ مایا کو شانت کرتی ہے، کہتی بس کیا ہی کرے، کچھ لوگ بہت گندے ہوتے ہیں، خیر چھوڑو۔ تو یہ دونوں بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ جیسے کیسے 3 گھنٹے بیت جاتے ہیں۔ یہ لوگ واپس ہاسپٹل آتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے ان دونوں کا ایکسپیرینس پوچھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیل کے ٹائم اسپینڈ کر کے کیسا لگا۔ یہ دونوں بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کیا وہاں پہ فیل ہوا۔ ڈاکٹر بھی تھوڑا مسکراتی ہے اور اس کے بعد ان دونوں کی رپورٹس مطلب امایا کی رپورٹس ان دونوں کو بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ امایا گہری سانس لیتی ہے اور عالیہ کا کس کے حگ کر لیتی ہے، عالیہ اسے حگ کرتی ہے، فور ہیڈ پہ کس کرتی ہے، تو ڈاکٹر تھوڑا سا کھانستی ہے، یہ دونوں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد عالیہ بولتی ہے کہ اب یہ سب تو ہو گیا، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں پروسیجر سٹارٹ کب ہوگا؟ تو ڈاکٹر ہنستے ہوئے کہتی بریک لگاؤ، زیادہ جلدی ہے تمہیں؟ تو عالیہ مسکرانے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر بولتی ہے کہ جب ہم آ کے پیریڈس چل رہے ہو، پیریڈس کے سیکنڈ ڈے آپ اسے ہاسپٹل لے کے آنا۔ عالیہ بولتی ہے پیریڈس ہاں ٹھیک ہے ڈن ڈن۔ اور اس کے بعد یہ دونوں واپس ہوٹل آ جاتے ہیں۔ امایا عالیہ کی ٹانگ کھینچتی ہے، مجھ سے زیادہ تو میری جان کو جلدی ہے ہاں؟ عالیہ بولتی ایسا کچھ نہیں ہے، امایا بولتی ہاں دیکھا تھا میں نے ہاسپٹل میں، ہاں اتنی جلدی ہے میری جان کو، مجھے پتہ نہیں تھا۔ عالیہ بولتی کیا ہے میری ٹانگ نہ کھینچو نا، آف کورس مجھے بھی بیبی چاہیے نا۔ تو اس کے بعد یہ دونوں ساتھ میں حگ کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ عالیہ بولتی ہے ابھی آپ کو پیریڈس کب آئیں گے؟ ہاں ممی۔ امایا بولتی ارے آ جائیں گے، کیا ہو گیا ہے، ہاں ریلیکس، اچھا ہے نا جب تک پیریڈس نہیں آتے تب تک ہم تھوڑا گھومی گھومی کر لیں گے۔ عالیہ بولتی ہاں گھومی گھومی، میری بیبی کو کچھ زیادہ گھومی گھومی نہیں کرنی آتی ہاں؟
ہمارا بولتے کیا ہے ہمارا ایسے منہ بناتے ہیں کیوں سا تو عالیہ پگھل جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن آج نہیں، آج سو جاتے ہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، یہ تو ایک دوسرے کو حگ کر کے سو جاتے ہیں۔ اور نیکسٹ عالیہ سب سے پہلے ہوتی ہے، وہ اٹھتی ہے اور وہ شاور لیتی ہے، شاور لے کے باہر آتی ہے، مائا کو سوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کی فورہیڈ پہ کس کرتی ہے اور نیچے آرڈر کر دیتی ہے کھانے کا بھی۔ تبھی وہ مائا کو جگاتی ہے کہ مائا جلدی سے فریش ہو کے آؤ۔ مائا جب فریش ہو کے آتی ہے تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے، عالیہ نے روم اتنا اچھا سا ڈیکوریٹ کر رکھا تھا اور بریک فاسٹ بھی ریڈی تھا، تو مائا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ دونوں ساتھ میں بیٹھتے ہیں، عالیہ اپنے ہاتھوں سے مائا کو بریک فاسٹ کراتی ہے۔ عالیہ اپنا سارا پیار نا مائا پہ قربان کر رہی تھی، مطلب ایک دم نا برسات کر رہی تھی پیار کی، اس کی بہت زیادہ کیئر کر رہی تھی، تو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی۔ تو مائا بولتی یہ کیئر اس لیے کیے جا رہا ہے کہ میں آپ کو بیبی دے رہی ہوں۔ ہاں عالیہ بولتی اور کیا، آپ کو کیا لگا مجھے آپ پہ پیار ہے نا؟ ہاں مجھے آپ پہ کوئی پیار ویار نہیں آ رہا، اوکے۔ مائا بولتی ہٹو مجھ سے نا بات مت کر لینا۔ تو عالیہ مائا کو مناتی ہے کہ اچھا بیبی سوری، میں تو مستی کر رہی تھی نا، آف کورس آپ پہ ہی پیار آئے گا اور کیا آپ کے پڑوسیوں پہ آئے گا۔ تو وہ کہتی کیا ہے جان کیوں مجھے ستاتی ہو؟ عالیہ بولتی اچھا بیبی اب نہیں ستاؤں گی، آئی لو یو۔ اور اس کے بعد یہ دونوں ایسے ہی مستی کرتے رہتے ہیں۔ اب کھانا ہو جاتا ہے تو امایا بولتی ہے کہ چلو واک کرنے کے لیے، عالیہ بولتی ہے یار کیا ہے ہر ٹائم واک میں تھک جاتی ہوں۔ امایا بولتی ہے ارے پر مجھے ڈاکٹر نے بولا ہے نا کہ مجھے واک کرنی ہے، مجھے فٹ رکھنا ہے خود کو۔ عالیہ بولتی اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے باہر نکل آتے ہیں تھوڑی واک کرنے کے لیے۔ جب یہ لوگ واک کر رہے تھے تو عالیہ یوں پاکٹ میں ہاتھ ڈالتی ہے رومال نکالنے کے لیے، کیونکہ امایا کو تھوڑا فلو ہو رہا تھا، کہ تبھی اس کے ہاتھ میں وہ کیز آ جاتے جو اس نے رات کو جیکٹ میں ڈالی تھی اور وہ ویسے ہی تھی۔ امایا بولتی آپ یہ ساتھ لے کے گھومتی رہتی ہو ہر ٹائم؟ میں بولتی ارے نہیں بیبی کل پاکٹ میں ڈالی تھی نا تو ویسے ہی رہ گئی۔ امایا بولتی اچھا یہ فلیٹ کہاں ہے؟ عالیہ بولتی ہے کہ وہ تو میں باس سے پوچھنا ہی بھول گئی، ابھی پوچھتی ہوں۔ تو عالیہ باس کو کال کرتی ہے اور باس سے فلیٹ کے بارے میں پوچھتی ہے، باس خوش ہو جاتی ہے کہ چلو یہ لوگ فلیٹ میں شفٹ ہونے کے لیے ریڈی تو ہوئے۔ وہ جو ہے وہ لوکیشن بتاتی ہے اور یہ دونوں جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ فلیٹ بہت ہی زیادہ سندر تھا اور بہت زیادہ ٹاپ پہ بھی نہیں تھا، تو ان دونوں کے لیے اچھا تھا، مطلب ففتھ فلور نارملی ہوتے ہیں یار ٹھیک ٹھاک اتنا تو، اور وہ بہت ہی زیادہ سندر ویو بھی دے رہا تھا۔ یہ فلیٹ دیکھ کے نہ عالیہ تو دیکھتی رہ جاتی ہے، واؤ یار پرفیکٹ ہے، پر امایا تھوڑا خوش نہیں تھی۔ عالیہ بولتی کیا ہوا؟ امایا بولتی ہے کہ اگر یہ فلیٹ ہم دونوں اپنی محنت سے کماتے تو مجھے اور اچھا لگتا، پر یہ گفٹ ہے۔ تو بولتی ارے بیبی گفٹ بھی تو اچھا چلو چھوڑو ہم نہیں لیں گے اوکے، میں باس کو واپس کر دوں گی کہ میں بولتی اچھا نہیں لگتا ہے یار، وہ پھر کہے گی کہ میں وہی سب لے کے بیٹھی ہوں۔ عالیہ بولتی ہاں یہ تو ہے، پر پھر بھی عالیہ کال لگا دیتی ہے باس کو اور وہ کہتی ہے کہ باس فلیٹ تو بہت اچھا ہے پر ہم سوری ہم یہ فلیٹ نہیں لے سکتے ہیں۔ باس کہتی ہے جانتی ہوں تم کسی سے کچھ نہیں لیتی ہو، جو لڑکی اپنے باپ سے کچھ نہیں لیتی وہ مجھ سے کیا لے گی، میں اچھے سے جانتی ہوں، پر ڈونٹ وری تم نے مجھے جو پروفٹ دیا ہے نا یہ سب اسی سے آ رہی ہے۔ بولتی پر میں تو آپ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آئی تھی اور آپ کو بہت ڈسٹروائے بھی کیا ہے، پروفٹ کہاں دیا ہے؟ تو وہ ہنستے ہوئے کہتی ہے تم نے مجھے ڈسٹروائے کرنے کے چکر میں کچھ سٹیپس ایسے بھی کر دیے جس سے مجھے بہت پروفٹ ہوا ہے ملینس میں، اور یہ سمجھو تمہارا تھوڑا سا پروفٹ ہے، ہاں رکھ لو تمہاری محنت ہے۔ عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو باس اسے ڈیٹیل بتاتی ہے، عالیہ ہنستی ہے کہتی اب تو یہ فلیٹ مجھے رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ میری خود کی محنت ہے۔ تو باس مسکرانے لگتی ہے، عالیہ کال کٹ کرتی ہے تو مایا سے پوچھتی ہے کہ کیا بول رہی تھی آپ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، جس پہ عالیہ سے سب ایکسپلین کرتی ہے اور کہتی اب تو ہم یہاں رہ سکتے ہیں نا، اب تو کوئی دقت نہیں ہے۔ مایا بولتی نہیں اب ہم یہاں رہ سکتے ہیں کیونکہ میری جان کی محنت سے آیا ہے فلیٹ، اور دونوں پھر ہنستے ہوئے پورے فلیٹ میں گھومتے ہیں کیونکہ فلیٹ بہت سندر تھا اور وہاں پہ ہر ایک چیز موجود تھی۔ امایا جو ہے وہ ایک روم سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم دونوں یہاں پہ رہیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے یار جب تک بیبی نہیں ہوتا ان دونوں کو رہنا تو اسی سٹی میں تھا نا، تو یہ دونوں ادھر ہی بیڈ پہ لیٹ جاتے کہ اب تو ہم یہیں پہ رہیں گے، دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس خود کا یہاں پہ فلیٹ بھی ہوتا ہے تو ہوٹل کا خرچہ بھی بچے گا۔ یہ دونوں تو بس یہی سوچ رہے تھے کہ اب ہمیں کوئی دقت نہیں آئے گی، پیسوں کا انتظام بھی سب صحیح ہے، سب چل رہا ہے، تو یہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ اب بیبی کا پروسیجر بھی ہونے ہی والا تھا، بس اب مینسز کا ویٹ تھا۔ ویسے تو ہر لڑکی نا اس ویک سے بھاگتی ہے، پر اس بار ان دونوں کو اس ویک کی بہت جلدی تھی کہ یار وہ ویک کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا، اور شاید بھگوان بھی ان کی سن رہے تھے کیونکہ 4-5 دنوں کے بعد ہی فائنلی وہ ڈے آ جاتا ہے۔ امایا تو خوشی کے مارے ناچنے لگتی ہے، یہ مجھے پیریڈس ہو گئے۔ تو عالیہ بولتی ارے کمال کی لڑکی ہو یار، کوئی اور لڑکی ہوتی تو رو رہی ہوتی پیریڈس ہو گئے آپ ہنس رہی ہو۔
مایا بولتی ہاں میں ہنس رہی ہوں کیونکہ ڈاکٹر نے کیا بولا تھا یاد نہیں. تو عالیہ مایا کو لے کے جھومنے لگتے ہیں یہ، اور یہ دونوں سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں، مستی کرنے لگتے ہیں، ڈانس کرنے لگتے ہیں. اب بس ایک دن اور پھر انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا IVF کا پروسیجر اسٹارٹ کرنے کے لیے. ہائے جیسے تیسے وہ دن گزارنا تھا انہیں، بالکل بھی دن نہیں گزر رہا تھا، ٹائم ہی نہیں گزرتا. بار بار ٹائم کو دیکھ دیتا ارے ٹائم کیوں نہیں گزر رہا ہے، کب رات ہوگی، پھر کب صبح ہوگی، کب ہم ہاسپٹل جائیں گے. بس انہیں سب چکروں میں دن گزر جاتا ہے. اینڈ نیکسٹ مارننگ میں یہ دونوں سب سے پہلے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کا ویٹ کر رہے تھے. تبھی ڈاکٹر آ جاتی ہے اور ان دونوں کو اندر بلایا جاتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ ان دونوں سے کنڈیشن پوچھتی ہے. تو مایا سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی ویکنیس وغیرہ کچھ ہوا تو نہیں؟ تو وہ بولتی نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور آج میرا سیکنڈ ڈے ہے. تو مایا کے فیس پہ ایک بڑی سی اسمائل تھی، تو ڈاکٹر بھی ہنسنے لگ جاتی ہے مایا کو اتنا خوش دیکھ کے. اور عالیہ بولتی ہے کہ وہ پروسیجر کب اسٹارٹ ہوگا؟ تو ڈاکٹر بولتی تمہیں تو کچھ زیادہ ہی جلدی رہتی ہے، ہمیشہ گھوڑے پہ سوار رہتی ہو کیا؟ تو مایا بھی ہنسنے لگ جاتی ہے. اور پھر ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے ہی مطلب روم میں جو ہے وہ ایک مشین سی پڑی تھی وہاں لٹا دیتی ہے، مطلب ایک بار پھر سے مایا کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے. اب مایا بیچاری تنگ آ چکی تھی الٹرا ساؤنڈ کروا کے، پر کیا ہی کرے مجبوری تھی، بیبی تو اسے چاہیے ہی چاہیے تھا. تو ڈاکٹر جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ایک انجیکشن لگانے کی بات کرتی ہے، جس پہ مایا تھوڑا گھبرا جاتی ہے. عالیہ اس کی گھبراہٹ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ انجیکشن کیوں، وہ کیوں لگے گا؟ تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ ارے انجیکشن لگانا ضروری ہوتا ہے. تو کہتی پر کیوں ہم یہ انجیکشنس کو کیوں لگاتے ہیں؟ جس پہ مایا بولتی ارے چپ، مجھے سب پتہ ہے، میں گھر جا کے بتا دوں گا، ابھی چپ. انجیکشن دیکھو کتنا خطرناک ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو مایا سے رونے لگتے. عالیہ اس کا ہاتھ تھامتی ہے، کہتی ریلیکس میں ہوں نا. ہاں تو انجیکشن نا بہت گندا سا دکھتا تھا، وہ ٹمی میں بھی لگنا تھا جس سے مایا کی بینڈ بج رہی تھی. خیر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ انجیکشن بہت ہی آرام سے لگا رہی تھی، پر مایا کو بہت درد ہو رہا تھا، وہ چلا رہی تھی. عالیہ نے ایک طرف سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور اس کے فرار پہ کس کر رہی تھی، ہاتھ پہ کس کرتے بولتی بیبی شانت، انجیکشن کی طرف مت دیکھو، میری طرف دیکھو. ہاں مایا بولتی ہاں درد ہو رہا ہے، کتنا بڑا انجیکشن ہے. عالیہ بولتی شانت بالکل بڑا نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے سوئی لگ رہی ہے اور تو کچھ نہیں. ہاں میری طرف دیکھو. ہاں تو عالیہ پورا ٹائم مایا کو شانت کرتی ہے. انجیکشن لگنے کے 10 منٹ تک تو مایا اٹھ ہی نہیں پاتی، بیچاری کو اتنا پین ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر عالیہ ڈاکٹر کو بولتے ہیں کہ اس کو اتنا پین کیوں ہو رہا ہے؟ تو ڈاکٹر بولتے ہیں انجیکشن ہی ایسا ہے، تھوڑا پین ہوگا پر سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد یہ دونوں پھر سے ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بولتے ہیں کہ 7 days کے بعد آپ لوگ کو پھر آنا ہے، پھر سے چیک اپ ہوگا. بولتی ارے چیک اپ، پھر سے چیک اپ، اب کیوں چیک اپ ہوگا؟ تو مایا بولتی جان چپ ہو جاؤ، میں مار دوں گی، اٹھو چلو یہاں سے. پھر دونوں باہر آ جاتے ہیں. مایا بولتی ہے کہ ویڈیو پوری دیکھی تھی آپ نے، ہم دونوں نے ساتھ میں بیٹھ کے دیکھی تھی نا، پھر بھی ہر بات پہ کوشچن کیوں کرتی ہو؟ عالیہ بولتی ٹھیک ہے سوری، اب کوئی کوشچن نہیں کروں گی، سوری ہر ٹائم غصہ کرتی رہتی ہو. اب جب میں آتی ہوں ابھی، ہاں آپ ادھر بیٹھو. تو عالیہ بھاگ کے جاتی ہے، مایا کے لیے جوس لے کے آتی ہے، اسے جوس پلاتی ہے اور کہتی ہے ارے میں کیس تو اندر ہی بھولا ہے، میں لے کے آتی ہوں. تو عالیہ کیس کے بہانے اندر جاتی ہے. وہ ڈاکٹر سے بولتی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ IVF کا بھی 40% چانس ہوتا ہے، مطلب بیبی کا. کیا یہ سچ ہے؟ آئی مین کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر بیبی نہ ہوا تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پیشنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، مطلب وہ کتنی جلدی اس چیزوں کو وہ کرتی ہے، ٹیک کرتی ہے. ریلیکس، ویسے تو مایا بالکل فٹ ہے، بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ فٹ پرسن بھی جو ہے وہ نہیں کر پاتی ہے، بٹ اٹس اوکے، پھر ہم سیکنڈ بار ٹرائی کریں گے. تو کتنی سیکنڈ بار پھر سے سب پین برداشت کرنا ہوگا، کیا مطلب وہ یہی کرتی رہے؟ تو ڈاکٹر ہنستی ہے اور کہتی ہے تم بہت پیار کرتی ہو نا اسے. عالیہ ہوتی ہے ہاں اب پلیز بتاؤ نا. تو ڈاکٹر بولتی ہے ریلیکس، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس کیس میں مجھے لگ رہا ہے کہ 80% چانسز ہیں، پہلے تو کنسیو ہو جائے گا، اور اگر کنسیو نہ ہوا تو پھر آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. عالیہ بولتی اگر نہیں ہوا تو پھر سے یہ سارا پروسیجر اگین ہوگا؟ تو وہ بولتی ہاں ہوگا. جس پہ عالیہ کا موڈ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے. بہت ہنستے ہوئے کہتی ہے لڑکی نا پاگل ہے اس کے پیچھے. مایا کے پاس آ کے بیٹھتے ہو کہتی بیبی اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ مایا بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے چلیں. تو مایا ایسے کھڑی ہوتی ہے پر اس کے ٹمی میں نا پین ہو رہا ہوتا ہے، مطلب اس کو ٹمی پہ کبھی انجیکشن نہیں لگا تھا بیچارے کو، تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، پین ہو رہا تھا. تو عالیہ اسے گود میں اٹھا لیتی ہے. مایا بولتی کیا کر رہی ہو بیبی، چھوڑو نا میں چل لوں گی. عالیہ کہتی ہے چپ، چلوں گی، ہمت ہے نہیں اور چلو گی، چپ کر کے بیٹھو، میں بولا نا چپ کر کے بیٹھو، میں لے کے جا رہی ہوں نا.
تو عالیہ مایا کو باہر لے کے آتی ہے اور اسے ٹیکسی میں بٹھاتی ہے اور یہ لوگ سیدھا فلیٹ پہ آ جاتے ہیں۔ وہاں جا کے عالیہ مایا کو بیڈ پہ لٹاتی ہے اور اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کی ٹمی پہ یوں ہلکا ہلکا رب کرتی ہے اور کہتی ہے ابھی بھی پین ہو رہا ہے؟ مایا بولتی نہیں اب میں ٹھیک ہوں۔ تو عالیہ اس کے فور ہیڈ پہ کس کرتی ہے، کہتی میں بچہ کتنا کچھ برداشت کر رہا ہے نا، تھوڑا سو جاؤ اچھا فیل ہوگا۔ تو مایا آنکھیں بند کر لی تھی اور عالیہ جو ہے وہ اس کے پاؤں دبا رہی تھی اور اس کی ٹمی کے تو بنا کے ایسے ایسے گول گول ہاتھ پھیری تھی تاکہ اسے تھوڑا سا اچھا فیل ہو، اور ہمارے کو تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے عالیہ کی اس حرکت کے بعد۔ تو وہ سو جاتی ہے اور جب وہ سو جاتی ہے تو عالیہ دوسرے روم میں جا کے چھپ چھپ کے رونے لگتی ہے، کیونکہ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آتی ہے کہ 40% چانسز ہیں کنسیو کرنے کے، تو وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کنسیو نہ ہوا تو، اور پھر اسے ڈاکٹر کی بات بھی یاد آتی ہے کہ امایا کے کیس میں 80% چانسز ہیں کہ امایا کنسیو کر لے گی، پر پھر بھی وہ رونے لگ جاتی ہے کہ 100% تو چانسز نہیں ہے نا، 20% تو چانس ہے کہ وہ کنسیو نہیں کرے گی، اور ایسا نہیں ہوا تو امایا ٹوٹ جائے گی۔ اور ایسے ہی بہت زور زور سے رونے لگتی ہے کیونکہ وہ اب امایا کو ہرٹ نہیں کر سکتی تھی، اسے ہرٹ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اور عالیہ خود بھی اب چاہتی تھی کہ ان کا بیبی ہو ہی جائے کیونکہ امایا اتنا کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اور سچ کہو تو آج بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر کے عالیہ کے دل میں نا بچوں کے لیے پیار اور بڑھ گیا تھا، وہ بھی چاہتی تھی کہ اب ان کا خود کا بچہ ہو، اس لیے وہ بہت رو رہی تھی۔ یہاں مایا سکون سے سو رہی تھی، سوتے ہوئے کروٹ بدلتی ہے تو اس کی ٹمی میں پین ہوتا ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور عالیہ عالیہ چلانے لگتی ہے، عالیہ کو مایا کی آواز آتی ہے تو وہ بھاگتے ہوئے روم میں آتی ہے، کہتی ہاں بیبی کیا ہوا کیا ہوا؟ میں بولتی اب کہاں چلی گئی تھی؟ تو عالیہ اسے حق کرتی ہے، کہتی بیبی میں تو ادھر ہی ہوں نا، دیکھو آپ کے پاس کہیں نہیں گئی نا۔ نے اسے ایسے حق کر لی تھی اور یہ دونوں ایسے ایک دوسرے کو حق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ امایا کہتی ہے کہ میں نے ایک برا سپنا دیکھا تھا۔ عالیہ بولتی جان برے سپنے دیکھے بند کر دو، اب صرف اچھی سپنے دیکھو، کیونکہ اب ہماری لائف میں سب اچھا ہو رہا ہے۔ جس پہ امایا بولتی ٹھیک ہے، اور یہ دونوں ایسے ایک دوسرے کو کافی دیر تک حق کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ عالیہ خود اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ امایا کو بہت ٹائٹلی حق کرتی ہے، جس پہ امایا بولتی ہے کہ جان کیا ہوا، آپ پریشان ہو کیا؟ تو عالیہ بولتی نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ امایا بولتی پھر مجھے اتنا ٹائٹ حق کیوں کیا ہوا ہے؟ تو عالیہ تھوڑا مطلب لائٹ حق کرتی ہے، تو امایا ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ بتاؤ نا اب کیا ہوا ہے؟ عالیہ بولتی نہیں بیبی کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو امایا ایسے عالیہ کو فیس دیکھتے کہ چہرہ ادھر کرو، ہاں ادھر گھماؤ ادھر گھماؤ، میں بیبی رو کیا ہے؟ ہاں آنکھیں ریڈ ریڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ عالیہ بولتی ایک تو میری آنکھیں نا مجھے دھوکہ دے دیتی ہیں۔ امایا بولتی اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی، کیا ہوا ہے؟ عالیہ بولتی جان وہ آپ کو تو پتہ ہے نا آئی وی ایف کے پروسیجر میں صرف 40% چانسز ہے کنسیو کرنے کے۔ تو بولتی ہاں جانتی ہوں پر میں تو نہیں رو رہی، پھر آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو عالیہ آنسو پوچھتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس نے امایا کو بھی سیڈ کر لیا ہے، تو عالیہ اسمائل کرتے ہوئے کہتی ارے بیبی پر ڈاکٹر نے پتہ مجھے کیا بولا؟ انہوں نے بولا کہ آپ کے کیسز میں 80% چانسز ہے کنسیو کے۔ ہاں پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں بولتی پھر آپ کیوں رو رہی تھی؟ عالیہ بولتی ارے میری تو عادت ہے نا چھوٹی چھوٹی بات پہ رو دینا۔ ہاں کیا ہے کبھی کبھی اسٹرانگ انسان بھی رو پڑتا ہے، اب زیادہ مت بنو۔ تو امایا ہنسنے لگ جاتی ہے اور پھر یہ دونوں ایسے آپس میں تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں، اور پھر عالیہ کو یاد آتا ہے کہ میں نے کچھ کھایا نہیں، تو وہ کہتی میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں۔ ماں بولتی میں بھی ساتھ جاؤں گی، پر عالیہ منع کر دیتی ہے، کہتی آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ تو عالیہ جو ہے وہ نیچے جاتی ہے اور وہ اسپیشل انسٹرکشنز دیتی ہے، امایا کے لیے اسپیشل کھانا بنواتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ویٹر کھانا لے کے اوپر آتا ہے اور یہ دونوں کھانا کھانے لگتے ہیں۔ امایا کھانا کھاتی ہے تو کہتی ہے یہ کیسا کھانا ہے، مجھے نہیں کھانا ہے۔ عالیہ بولتی ارے بیبی اب تھوڑی سی تو ہمیں انسٹرکشنز فالو کرنے ہوں گے نا، ہاں یہ سب آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے اور ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ کو سب کھانا چاہیے۔ امایا بولتی نہیں مجھے نہیں کھانا، اور ابھی تو میں نے کنسیو بھی نہیں کیا، مجھے ابھی سے سب کھلا مجھے نہیں کھانا مجھے نہیں کھانا مجھے نہیں کھانا مجھے نہیں کھانا۔ تو عالیہ بولتی بیبی پلیز نہ کھا لو پلیز، میں چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں۔ عالیہ زبردستی امایا کو کھانا کھلاتی ہے۔ امایا بولتی یہ ٹارچر ہو رہا ہے مجھ پہ، تو کہتی ہاں جانتی ہوں بڑا ٹارچر ہو رہا ہے میری جان پہ، ہاں ابھی چپ چپ سے کھانا کھاؤ۔ تو ایسے ان دونوں کی مستیاں چلتی رہتی ہیں، اور وہاں پہ دوسری طرف سونو جو ہے اسے اب ریئلائز ہونے لگتا ہے کہ وہ شاید سہانا کو لائک کرنے لگا ہے، اور اس لیے وہ سہانا سے تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کر لیتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی روم میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے تھوڑا دور دور رہتے ہیں۔ سہانا بھی دور رہتی ہے کیونکہ اس کے دل میں بھی بہت سی فیلنگس تھی سونو کے لیے، پر وہ فیلنگ دل میں ہی چھپا کے رکھنا چاہتی تھی، انہیں دل میں کہیں دفن کر دینا چاہتی تھی۔ اور اب سچ کہو تو کہیں سونو کا بھی یہی حال تھا، اس لیے وہ بھی تھوڑی ڈسٹینس مینٹین کر رہا تھا۔ پر جیسے اس کی اسٹیپ موم آتی ہے تو وہ سہانا کے ساتھ چپک جاتا ہے اور ڈانس کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کے اس کی اسٹیپ موم بہت ہی زیادہ جیلس ہو جاتی ہے، اور وہ وہیں پہ ان دونوں کی قریبیوں کو نوٹ کرتے ہوئے وہیں پہ کھڑی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے چپک کے رہتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے اتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو
यार कौन ही अपने دل پہ کنٹرول کر پاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونو جو ہے وہ سہانا کی فور ہیڈ پہ کس کر لیتا ہے، جس سے سہانا بھی تھوڑا سا شائع فیل کرتی ہے اور دور جانے لگتی ہے، تو سونو اسے پھر سے تھام لیتا ہے اور اسے یوں مطلب اٹھا کے یوں گھمانے لگتا ہے، اور گھما کے جب نیچے کرتا ہے تو اسے بولتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو سہانا سمجھتی ہے کہ شاید اس کی اسٹیپ موم باہر کھڑی ہے اس لیے وہ ایسے بول رہا ہے، پر ایکچولی میں ایسا نہیں تھا۔ سونو سچ میں سہانا سے پیار کرنے لگا تھا، اور جیسے اس کی اسٹیپ موم وہاں سے جاتی ہیں تو سہانا بولتی ہے کہ تم نے یہ پیار والی بات اپنی اسٹیپ موم کی وجہ سے بولی ہے نا؟ تو سونو بولتا ہے ہاں تو اور کون سی وجہ سے بولوں گا، تمہیں کیا لگا مجھے تم سے سچ میں پیار ہو گیا؟ ہاں ان یور ڈریمز۔ ایسے بول کے وہاں سے شاور لینے کے لیے نکل جاتا ہے۔ سہانا ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں سونو کہ تمہیں مجھ سے کبھی بھی پیار نہ ہو، کیونکہ میں تم سے پیار کر کے دیکھ چکی ہوں، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے ایک ایسے انسان سے پیار کر کے جس کے ساتھ آپ کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے۔ ایسا نہیں کہ تم مجھے خوش نہیں رکھ سکتے، پر یہ سماج ہمیں کبھی بھی ساتھ میں خوش نہیں رہنے دے گا، اس لیے میں یہی بھگوان سے پرے کروں گی کہ تمہیں مجھ سے کبھی بھی پیار نہ ہو۔ اور ایسے بول کے وہ بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، کیونکہ اب ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے دل میں سونو کے لیے ڈھیر ساری فیلنگز جاگنے لگی تھی، اور اب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں رہے گی۔ اب اسے سونو کے ساتھ شفٹ ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، پر اس کے ساتھ رہ کے اس کے من میں جو فیلنگس تھی نا جنہیں وہ دبانا چاہتی تھی، وہ کہیں نہ کہیں باہر آ جاتی ہیں، جس سے وہ گھبرانے لگتی ہیں۔ سونو جیسے شاور لے کے آتا ہے تو اس نے مطلب ایسے صرف ٹاول پہنا ہوا تھا، سہانا اسے ایسے دیکھتی ہے تو بس دیکھتی رہ جاتی ہے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظریں نہیں ہٹاتی، اور نہ ہی سونو سہانا کے سامنے شائع فیل کرتا ہے جیسے وہ مطلب کسی اور کے سامنے فیل کرتا ہے فوراً سے کپڑے پہنا، ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ آرام سے آتا ہے اور اپنے بال کو ٹرائی کرتا ہے، اور اس کے بعد شرٹ پہنتا ہے اور پھر اچھے سے ریڈی ہو جاتا ہے۔ سہانا نظریں چرا لیتی ہے تو سونو اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں ڈنر کے لیے چلے؟ تو سہانا بولتی ہے ابھی بھی تمہاری اسٹیپ موم ہمیں دیکھ رہی ہیں کیا؟ تو سونو ہنستے ہوئے کہتا ہے ارے نہیں بدھو، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کہیں اچھی سی جگہ پہ کھانا کھانے کے لیے چلتے ہیں نا؟ تو سہانا بھی مان جاتی ہے، اور یہ دونوں ساتھ میں جو ہے وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں، تبھی سامنے سے سونو کی اسٹیپ موم آ رہی ہوتی ہے، تو سہانا خود سے ہی سونو کا ہاتھ تھام لیتی ہے، جس سے سونو کو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ اسمائل کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر یہ دونوں اس کی اسٹیپ موم کو کراس کرتے ہوئے باہر آ جاتی ہیں، اور باہر آ کے سہانا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے، پر سونو نہیں چاہتا تھا کہ سہانا اس کا ہاتھ چھوڑے، خیر وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے دونوں گاڑی میں بیٹھتے اور ڈنر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب ڈنر کرتے ٹائم یہ دونوں بہت ہی زیادہ مستی کر رہے تھے، تبھی وہاں پہ سونو کا بیسٹ بڈی جو ہے وہ وہاں پہ آ جاتا ہے۔ سونو کو لڑکی کے ساتھ دیکھ کے وہ ایک دم حیران تھا، کیونکہ سونو نے اسے سہانا کے بارے میں نہیں بتا رکھا تھا، تو پوچھتا ہے ارے تو نے گرل فرینڈ پٹا لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ تو بتا ہے وٹ ربش، کیا بکواس کر رہا ہے، یہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ یہ اچھا 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 یہ لڑکی تیری بیسٹ فرینڈ ہے، میں مان لوں؟ ہاں ارے تو لڑکوں سے بھی شرماتا ہے اور تم نے لڑکی سے فرینڈ شپ کر لی، میں تو کبھی مان ہی نہیں سکتا، اور جس طرح تم دونوں کو میں نے ساتھ میں مستی کرتے ہوئے دیکھا نا، میں کبھی نہیں مان سکتی کہ تم دونوں بیسٹ فرینڈ ہو۔ اب سچ سے بتاؤ کب سیٹنگ کیا تم نے اس کے ساتھ؟ تو سہانا وہ دیکھیے کیا ورڈ یوز کر رہے ہو، ہاں سیٹنگ، یہی سب پڑھایا جاتا ہے تم لوگ کو کالج میں؟ تو وہ کہتے ہیں ارے یہ بڑوں کی طرح لیکچر کیوں دے رہی ہے، تجھ سے کتنے سال بڑی ہے؟ تو سونو ہنسنے لگ جاتا ہے، کہتے چپ ہو جا، بڑی والا ورڈ سن لیا نا تیرا یہیں پہ قیمہ بنا دے گی۔ تو سہانا بولتی ہے کیا باتیں کر رہے ہو تم دونوں؟ تو سونو کا دوست بولتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں، اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اب تم بیٹھو اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد سونو سہانا کو ہنساتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے لگا کہ تم میری گرل فرینڈ ہو، کتنا اسٹوپڈ ہے نا وہ بھی۔ سہانا بولتی ہاں رائٹ، ویسے تمہارے فرینڈ کو عجیب نہیں لگا کہ میں تم سے اتنی بڑی ہوں اور تمہاری گرل فرینڈ ہوں، آئی مین تم مجھ سے چھوٹے ہو؟ تو بولتے ارے نہیں وہ یہ سب نہیں سوچتا ہے۔ تو وہ بولتی ٹھیک ہے، کاش سبھی ایسے سوچتے۔ سونو بولتا ہے اگر ایسے سوچتے بھی تو کیا فرق پڑ جانا تھا، کون سا آپ نے میری گرل فرینڈ بن جانا تھا؟ جیسے وہ ایسے بولتا ہے تو سہانا تھوڑا مسکراتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں کہتے ہیں تم مجھ سے پوچھ کے تو دیکھتے، میں کبھی تمہیں نہ نہیں کرتی، آفٹر آل تم میرا پہلا پیار جو ہو۔ تبھی سونو بولتا ہے کہ کیا کھو گئی، کھا لو اب، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں اور ساتھ میں باتیں کرتے ہوئے گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان دونوں کی نزدیکیاں تو بہت ہی بڑھ چکی تھی، پر ابھی تک یہ دونوں ایک دوسرے سے مطلب نہیں بولتے ہیں کہ پیار کرتے ہیں، ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سو گائز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ پر ہاں جان پر ایک پیار سی چھوٹی سی ننھی منسی ریکویسٹ یار کہ آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلد سے ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، اور چینل کو لو جلد سے سبسکرائب۔ ٹاٹا بائے بائے۔